अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी प्यारे रीडर लिसनर्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी गाइस, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान के एपिसोड 22 लेकर हाजिर हुए हैं। अच्छा जी, बात ये है कि जैसे कि हमने पोस्ट लगाई थी इंडिया में या इंडिया से बाहर, यानी कि पाकिस्तान को छोड़कर, जो लोग भी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसके बराबर में एक आपको लोगो दिखेगा हाइप का। तो हमारी रिक्वेस्ट है, एक तो आप सब हाइप करेंगे हमें, और दूसरी बात, सब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, अभी तक मैं खुद भी कंटिन्यू नहीं थी, तो कंटिन्यू नहीं दे पाई थी एपिसोड, तो मैंने इंसिस्ट भी नहीं किया था लोगों को कि वो लोग मतलब जैसा मैं दे रही थी वैसे ही मुझे मतलब क्या कहना चाहिए उसको, एक्शन का रिएक्शन। तो जैसे मैं काम कर रही थी वैसा मुझे पे बैक मिल रहा था। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू काम करूँगी, और आज की एपिसोड भी बहुत लंबी है, डेली एपिसोड दूँगी, तो फिर देखिए मुझे भी उसी तरह का पे बैक चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड 1.5 के सब्सक्राइबर, 400 लाइक, 300 कमेंट पर आएगी। एपिसोड ज़्यादा धमाकेदार, आगे की एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार थ्रिलिंग होने वाली है। मुझे यकीन है आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अब डेली एपिसोड दूंगी, तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह का रिस्पांस देंगे। लॉन्ग एपिसोड है, लिखने में और वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम जाता है, तो प्लीज़ हमारी मेहनत की कदर करके इसी तरह रिस्पांस दीजिएगा। टारगेट पूरा करें और अपने आप ही को खुश कर दें। यार, 7,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, अभी सिर्फ 1122 हैं। कहाँ चले गए यार? मैं वही हूँ, प्लीज़ आप भी वही बन जाओ। सो सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलें बढ़ते हैं नावल की जानिब। ये क्या कह रहे हैं अब्बू? हाथ में पकड़ा रोटी करने वाला प्लेट में रखकर इसने हैरत से पूछा। बेटा, हमारी बात आराम से सुनो। आफरीदी साहब ने इसके हाथ पर हाथ रखकर तहम्मुल से कहा। नहीं, इसने इनके हाथ के नीचे से अपना हाथ एकदम खींचा। चेहरे पर एकदम खौफ सा तारी हुआ था। अभी तो दिल आबाद हुआ था, अभी तो मोहब्बत की कोपल सही तरह फूटी भी नहीं थी कि इसे ये जालिम दुनिया अपने हाथों में दबोच कर मसल देने को तैयार थी। नूरे, इन्होंने बेयकीनी से इसको देखा। सॉरी अब्बू, इसने अफरीदी साहब की आंखों में बेयकीनी देखकर जल्दी से कहा। मेरा मतलब है, बात तो मैं सुन लूँगी, लेकिन ये सब कुछ इतनी अचानक। इसने खुद को संभाल कर कहा। वरना दिल तो सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, और इसका असर इसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था, और वो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी शादी पर क्यों जोर दे रहा है। लेकिन फिर जब इसने बताया कि वो अपनी कंपनी की एक ब्रांच दुबई में खोलना चाहता है, और इसके लिए कम से कम इसे 1 से 1.5 साल दुबई में लगाना पड़ेगा, तो दुबई जाने से पहले वो शादी करना चाहता है। आफरीदी साहब ने कहा। इनको दुबई जाना है तो जाए। इनके दुबई जाने से इनका मुझसे शादी इससे क्या ताल्लुक़ है? और एक बात, एंगेजमेंट करने से पहले मैं ये बात सब पर वाज़ेह कर चुकी थी कि मैं 2-3 साल शादी नहीं करूँगी। एंगेजमेंट करने की मेरी ये शर्त थी, और सभी इस शर्त पर राज़ी थे, और सबसे बड़ी बात, अरसल भी मेरी इस शर्त से राज़ी थे। तो अब क्या हुआ? अब क्यों वो इतनी जल्दी शादी करने का कह रहे हैं? अगर बात अपनी कंपनी की इंडिया से बाहर ब्रांच खोलने की है, तो ये बात तो उन्हें पहले भी पता थी कि ऐसा होगा, तब तो इन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। अब क्या हुआ? वो एक एक बात पर जोर देते पूछ रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। वो हैरान ही तो हो गई थी।
ہمیں خود نہیں پتا بیٹا، بس تمہارے جانے کے 2 دن بعد وہ گھر آیا اور تمہارے ابو سے شادی کی بات کی۔ آپا بھی پریشان ہے، کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بس ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ دبئی جانے سے پہلے نور سے شادی کرنی ہے، چاہے بالکل سادی شادی ہو لیکن شادی جلد سے جلد کرنی ہے۔ مزنہ بیگم نے کہا تو اب کہ اس نے پوری توجہ ان پر مبذول کر دی۔ آپ نے کچھ نہیں کہا خالہ سے یا اپنے بھانجے سے کچھ نہیں پوچھا؟ وہ دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں کیا کہتی، تمہاری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، بھلے ہی اس بات پر سب راضی تھے کہ شادی 3 سال بعد ہوگی، لیکن اگر وہ جلدی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی رسانے سے کہا تو نور لین کا دماغ گھوم گیا۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ سب لوگوں نے مجھے؟ کٹ پتلی ہوں میں، جب جس کا دل چاہا جیسا چاہا، جب جس کا دل چاہا ایک منٹ جب جس کا جیسا دل چاہا نچا دیا۔ یہ میری زندگی ہے، اس کے باوجود زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ ٹین ایج میں تھی جب آپ لوگوں نے میری سماعتوں پر یہ بم پھوڑا تھا کہ آپ لوگ مجھے ارسل سے منسوب کر رہے ہیں۔ میں چپ رہی۔ اس کے بعد زبور کے آسٹریلیا جانے کی بات کہہ کر زبردستی منگنی کر دی، اور اب شادی وہ رو دینے کو تھی۔ دل پر ایک دم منو بوجھ آ گرا تھا، کانوں میں سلطان کی سرگوشی بازگشت کرنے لگی تھی۔ ابھی تو اس نے محبت کی راہ پر پہلا قدم رکھا تھا، ابھی تو اس نے محبت کے اقرار کی لذت کو چکھا تھا، ابھی تو اسے اپنے دل کی بات کہنی تھی۔ کتنا کچھ کرنا تھا، پھر سب سے بڑی بات، اسے اپنی امی ابو کو سلطان کے لیے راضی کرنا تھا، ارسل کو سمجھا کر اس رشتے کو ختم کرنا تھا۔ اف، کتنا کچھ کرنا تھا جو اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا، لیکن ان سب باتوں کو سن کر ذہن نے ایک دم ہر چیز کو ترتیب دے ڈالا۔ نورے میری جان، تم پریشان مت ہو۔ آفریدی صاحب اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے قریب ہو کر محبت اور رسانیت سے بولے۔ ہاں بیٹا، تم پریشان مت ہو، ہم بات کریں گے۔ مزنہ بیگم نے بھی جلدی سے کہا۔ انہیں بھی اپنی بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بات تو صحیح تھی، جب شادی 3 سال بعد طے پائی گئی تھی تو ارسل کو اتنی جلدی کیوں مچ رہی تھی؟ ابو، آپ کوئی بات نہیں کریں گے، ارسل سے میں خود بات کروں گی، اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اور کرسی دھکیل کر اٹھتی کچن سے نکل گئی۔ اس ساری گفتگو میں کرن بالکل خاموش رہی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ نور لین آبجیکشن ضرور اٹھائے گی، لیکن اس سے اس ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ کرن، جاؤ، بہن کے پاس جاؤ اور یہ کھانا لے کر جاؤ، میری بچی بھوکی اٹھ گئی ہے۔ آفریدی صاحب نے اس کے کھانے کی پلیٹ سرکاتے ہوئے کہا۔ جی ابو، کہتی ہوئی کرن کرسی سے اٹھی اور اس کی اور اپنی کھانے کی پلیٹ لیے کچن سے نکل گئی۔ نور لین کمرے میں آ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ دماغ بری طرح کھول رہا تھا، ایسے جیسے دماغ میں بھانبر چل رہے ہوں۔ رہ کر اسے ارسل پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی جب دروازہ کھول کر کرن کمرے میں داخل ہوئی۔ کھانا کیوں چھوڑ کر آ گئیں آپ؟
اس کے پاس آ کر کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے محبت سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر نور العین نے چہرہ اٹھا کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ اب یہ کیا ہوا؟ اس کے پاس آ کر کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے محبت سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر نور العین نے چہرہ اٹھا کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ اب یہ کیا ہوا؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کرن بے چین ہو گئی۔ کھانے کی پلیٹ سائیڈ میں کرتی وہ ایک دم اس کے قریب ہوئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلوں میں تھام لیا۔ کچھ نہیں، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ ابیا ٹینشن مت لیں آپ، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا۔ امی نے بھی وہ بات ایسے ہی کہہ دی تھی، جبکہ وہ بھی اتنی جلدی اور اس طرح شادی کے حق میں نہیں ہیں، اور بابا تو ہیں ہی آپ کی طرف، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ تو آپ ٹینشن مت لیں۔ آپ جا کر ارسل بھائی سے بات کریں، ان سے کہیں انہیں دبئی جانا ہے تو وہ جائیں۔ شادی ان کے دبئی سے آنے کے بعد ہو جائے گی، اور ابھی تو ثبوت بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ ٹائم تو ہوا ہے اسے آسٹریلیا گئے ہوئے، کیا وہ اتنی جلدی آ جائے گی؟ اور کیا وہ اپنی بہن کے غیر موجودگی میں شادی کر لیں گے؟ ساری باتیں ان کے سامنے رکھنا، مجھے امید ہے وہ آپ کی بات سمجھ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے نمکین پانیوں کو اس کے آرزو پر بہنے سے پہلے اس نے اپنے پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نور العین ارسل کی اتنی جلدی شادی کرنے کی بات پر پریشان ہو گئی، سو وہ اسی حساب سے سمجھا رہی تھی۔ اندر کی بات کا اسے کیا پتہ تھا؟ وہ سمجھا کر خاموش ہوئی کہ تبھی نور العین نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ میں ارسل سے شادی نہیں کروں گی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ جی؟ کرن نے نہ سمجھی کے انداز میں کہا۔ جی، میں ارسل سے شادی نہیں کروں گی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، میں ان سے مل کر صاف انکار کر دوں گی، نور العین نے کہا۔ ابیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم سب ان کے اس طرح جلدی شادی کرنے والی بات پر پریشان ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان سے رشتہ ہی توڑ دیا جائے۔ انہیں سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ کسی کی بات سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آپ کی بات ضرور سمجھیں گے۔ کرن نے اب کے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ سمجھیں گے تو وہ تب نہ جب میں سمجھاؤں گی، میں ان سے شادی سے انکار کر دوں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اور آپ ایسا کیوں کریں گی؟ کرن کو اس کے تیور کچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ جو آج تک اس رشتے پر کچھ نہیں بولی تھی، آج جب بولی تو رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہی تھی، جو پچھلے 5 سال سے اس کے اور ارسل کے مابین تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، کیونکہ کہہ کر اس نے کرن کا چہرہ دیکھا۔ وہ پورے جی جان سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کا روا روا سماعت بنا ہوا تھا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس نے کہا تو کرن کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور نور العین کے ہاتھوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھی رہیں، پھر کرن نے بڑی دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ آپ کی اور اس کی ملاقات کب ہوئی؟ ایک ساتھ اس نے سارے سوال پوچھ ڈالے۔ اس کے سوالوں پر نور العین
کچھ دیر تو یہی سوچتی رہی کہ اسے کس طرح بتائے، پھر بڑی آہستہ سے اس کے لب ہلے۔ سلطان؟ کون؟ کرن نے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھا۔ سلطان؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پر نوراللہ نے تھوڑی تیز آواز میں کہا تو کرن کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کون سلطان؟ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ اسے اپنے ہی آواز خلاؤ سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنے سلطان کو جانتی ہوں میں؟ نوراللہ نے بدک کر پوچھا۔ سلطان مطلب نواب سلطان؟ کرن ابھی بھی بے یقین تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ ابیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کرن نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو نوراللہ سے گھور کر رہ گئی۔ کب، کیسے، کہاں؟ اس کے گھورنے پر کرن نے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے پرامس کرو یہ بات تم ابھی امی ابو کو نہیں بتاؤ گی۔ میں ان کو یہ بات موقع محل دیکھ کر خود بتا دوں گی۔ نوراللہ نے اس کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ کیا تو کرن نے ایک دم اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ کرتی ہوں امی ابو کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ سب کچھ جاننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ پھر نوراللہ اسے شروع سے آخر تک ایک ایک بار بتاتی چلی گئی۔ کرن جیسے جیسے سن رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو رہی تھیں۔ ابیا وہاں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں؟ کیب والے انسیڈنٹ کا جب اس نے بتایا تو کرن پریشان ہو کر بولی۔ کیسے بتاتی کرن؟ مجھے تو خود ہوش نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ 2 دن میں نے کس طرح گزارے ہیں؟ امی سے بات کر کے دل چاہا تھا کہ انہیں سب بتا دوں، لیکن پھر تم سب کی پریشانی کا خیال کر کے خاموش رہیں۔ لیکن مسٹر سلطان نے مجھے سنبھال لیا تھا، نوراللہ نے کہا۔ انہوں نے آپ کے لیے خون کیا ہے، انبیلیویبل۔ کرن نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس کی بات پر نوراللہ نے بدک کر پوچھا۔ ارے نہیں، میرا مطلب وہ نہیں، سوری۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے خون تک کر دیا۔ کرن نے جلدی سے کہا۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ تھوڑا ڈریمی نہیں ہے؟ مطلب سلطان بھائی نے آپ کو بچا کر آپ کے لیے خون کر کے اپنی محبت پر مہر لگا دی اور آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ میں کیا مطلب؟ نوراللہ نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا؟ نہیں، میں نے تو نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ کرن نے پوچھا۔ کیوں سے کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں آتا محبت کا اظہار کرنا، اور میرے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، بس جو ہے وہ کچھ الگ ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اب یہ محبت ہے یا پسندیدگی مجھے نہیں پتا۔ نوراللہ نے کہا۔ محبت ہے، کرن نے جھٹ جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے پوچھا۔ 5 سال ہو گئے ہیں ارسل بھائی کے ساتھ آپ کے رشتے کو۔ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی آپ نے کبھی ان سے رشتہ ختم کرنے کی بات نہیں کی، حالانکہ آپ پہلے بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھیں، لیکن آج آپ نے سیدھا ان سے رشتہ ختم کرنے کی بات کر دی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سلطان بھائی سے محبت ہے، تبھی تو آپ نے اتنی بڑی بات کہی، کرن نے کہا۔
مجھے سچ میں بہت تیز نیند آ رہی ہے۔ لائر بن کے اچھی دلیل دینے لگی ہو، نور العین نے کہا۔ لائر نہیں، ایڈوکیٹ۔ بار کونسلنگ کا ایگزام دے کر اچھے نمبر سے پاس کر لیا ہے اور اب کورٹ میں کیس بھی لڑ رہی ہوں۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ جی جی ایڈوکیٹ صاحبہ۔ نور العین نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ اب بتائیں آپ کیا کریں گی؟ آپ ارسل بھائی سے جا کر شادی سے انکار کریں گی؟ گھر میں تماشا ہوگا، گھر والے پوچھیں گے، تب آپ کو بتانا پڑے گا، اور جب آپ سلطان بھائی کے بارے میں گھر میں بتائیں گی تو امی ابو کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور خاص طور پر امی کا۔ ان کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ سلطان بھائی سے ایسے ڈرتی ہیں جیسے وہ انسان نہ ہو، کانا دجال ہو۔ کرن نے سلطان کو کانا دجال کہا تو نور العین کی آنکھوں میں سلطان کی متاثر کن شخصیت، اس کا خوبصورت چہرہ، اس کا کثرتی وجود گھوم گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تمہیں کس اینگل سے کانا دجال لگتے ہیں؟ اس کا خیال آتے ہی نور العین نے پوچھا۔ سوری بابا۔ اس کے پوچھنے کے انداز پہ کرن نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے سوری کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ سوری، اس نے پھر کہا۔ ٹھیک ہے، چلیں تو اب پھر بتائیں، امی ابو کا سوچا ہے کس طرح انہیں بتائیں گی؟ وہ پھر مطلب کی بات پر آئی۔ ابو کو تو میں سنبھال لوں گی، سارا مسئلہ امی کا ہے، وہ تو ایک بار کسی سے پیر باندھ لیں تو ختم کرنے کا نام نہیں لیتی۔ نور العین نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ آپ بھی امی پر گئی ہیں اس معاملے میں تو؟ کرن نے اسے کچھ جتایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مصلحتاً بھی کچھ کام کر لیتی ہوں، لیکن ابھی تو وہ بھی نہیں کرتی، اس نے جلدی سے کہا۔ تو اب آپ کیا کریں گی آپ؟ امی کو کیسے منائیں گی؟ ارسل بھائی کو کیسے سمجھائیں گی؟ وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کے گواہ ہم سب ہیں۔ پھر امی اور خالہ کا رشتہ؟ کرن نے اسے آگاہ کیا۔ سب ہو جائے گا کرن، پلیز مجھے ڈراؤ مت، میں فی الحال صرف ارسل سے بات کرنے جا رہی ہوں، پہلے میں کوشش کروں گی کہ وہ جلدی شادی والی بات کو یہیں ختم کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت مل جائے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت مل جائے گا، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور بیڈ سائڈ سے اپنا فون اٹھا کر ارسل کو ملنے کا میسج کیا، اور بیڈ سے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف چل دی۔ کرن خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں گئی، کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے نکلی، پھر اپنا ہینڈ بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکلنے لگی۔ بہت کچھ داؤ پر لگے گا اس محبت سے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا۔ کرن کی بات پر دروازہ کھلتے نور العین کے ہاتھ رکے۔ عشق تاش کی بازی ہے جس پر سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے، پھر قسمت ہے کہ آپ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اللہ پاک، اگر ان کی محبت سچی ہے تو ان دونوں کو الگ مت کرنا، اس نے دل سے نور العین اور سلطان کے لیے دعا کی، وہیں دل میں ارسل کے لیے تکلیف بھی محسوس کی۔
कैसी हो नूर? अरसल इसे देखकर चहकते हुए बोला। इसे देखकर चेहरा खुशी से दमकने लगा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नूरुलैन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? कैसा रहा लंदन का ट्रिप? इसके बैठने के बाद अरसल ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। बहुत अच्छा, इसने अपना हैंडबैग टेबल पर रखते हुए कहा, और फिर वो अरसल को देखने लगी जो मुसलसल मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रहा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसकी मुस्कुराती नज़रों से उलझकर इसने कहा, ठीक है, करते हैं। पहले कॉफ़ी ऑर्डर कर दें। मैं तो कह रहा था साथ में डिनर करते हैं, लेकिन आप नहीं मानी, इसने हंसकर कहा और एक वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मुझे डिनर नहीं करना, मुझे आपसे बात करनी है, इसने सपाट लहजे में कहा। मुझे पता है आपको किस बारे में बात करनी है, अरसल ने पुरसुकून लहजे में कहा। जी तो बताएं, आपको इतनी जल्दी क्यों है शादी की? इसकी बात से वो सीधा मुद्दे पर आई। शादी तो होनी है नूर, शादी तो होनी है नूरे, आज नहीं तो कल, और जब होनी है तो कल क्यों करनी, आज क्यों नहीं? वो मुस्कुराकर बोला। इसकी मुस्कुराहट नूरुलैन को अंदर तक सुलगा गई। आपको अपना वादा याद है ना? नूरुलैन ने पूछा। इसके सवाल पर अरसल कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से गोया हुआ। मुझे पता है आपको इस बात से शौक लगा है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा, आपको अपना वादा याद है ना? इसकी बात बीच में काट कर नूरुलैन ने कहा, जी याद है। इसके बिगड़े तेवर देखकर अरसल ने जल्दी से कहा, तो कहते हुए नूरुलैन खामोश हो गई, क्योंकि वेटर की कॉफ़ी लेकर आ गया था। कॉफ़ी इन दोनों के सामने रखकर वो पलटा तो वो फिर बोली, फिर वजह जान सकती हूँ वादा खिलाफे की? इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर आपको बात पता चल गई है तो आपको वजह भी पता चल गई होगी, इसने कहा। जो वजह पता चली है वो मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब आपको दुबई जाना है तो आप जाएं, वहाँ एक साल क्या 2 साल लगा कर आएं। इसका मुझसे शादी का क्या ताल्लुक है? नूरुलैन ने ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजरते हुए कहा, वरना तो उसका दिल कह रहा था कि सीधा शादी से इनकार करके उठ जाए, लेकिन इसे मसलहत से काम लेना था। वो फ़िलहाल जल्दबाजी में काम ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसे हर काम बड़े सुकून से करना था। इसके सवाल पर अरसल कुछ देर खामोश रहा, फिर गला खंगार कर गोया हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि मैं दुबई जाऊँ तो आप मेरे साथ जाएं, मिसेस अरसल बनकर, मेरी स्ट्रेंथ बनकर। मैं वहाँ इतना अरसा अकेले नहीं रह सकता। आपको पता है, मैं 2 दिन आपको ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। 2 दिन आपसे ना मिलूं तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी अधूरी है। आप खुद सोचें, जब मैं 2 दिन आपके बगैर नहीं रह सकता तो 1-1.5 साल गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। आई एम सॉरी, लिटरली मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मेरी आंखें बंद हो रही हैं पढ़ते हुए।
لیکن میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے۔ آپ خود سوچیں، جب میں 2 دن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو 1 ڈیڑھ سال کیسے گزرے گا میرے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ بس میں خود کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میں خوشی خوشی وہاں پر کام کروں، پرسکون ہو کر، اور وہ سب تبھی ہو سکتا ہے جب آپ میرے ساتھ ہوں، وہ کہہ رہا تھا، اور نورالعین کو اس کی بات عجیب سا تیش دلا رہی تھی۔ عجیب منطق ہے آپ کی۔ آپ کو سکون چاہیے تو خالہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، بھلا ماں کے ساتھ سے زیادہ سکون کسی اور کے ساتھ میں مل سکتا ہے؟ نورالعین نے کہا تو ارسل اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ سوری، لٹرلی مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے اور میں آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہوں، میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو ہوپ فلی آپ مائنڈ نہیں کریں گے میری اس طرح پڑھنے پر۔ امی کو بھی ساتھ لے جائیے گا، امی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، لیکن آپ مجھے مت لے کر جائیں کیونکہ مجھے نہیں جانا۔ وہ اسے کچھ کہتا دیکھ کر تپاک سے بولی، کیونکہ جو وہ کہنا چاہتا تھا وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ نور، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارسل نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری مردانہ ہاتھ رکھا تو نورالعین نے ایک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے ہٹا لیا، ایسے جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ ارسل نے اس کے اس طرح ہاتھ ہٹانے پر پہلے اس کا چہرہ اور پھر اس کا ہاتھ دیکھا۔ انگیجمنٹ کی رنگ کہاں پر ہے؟ اس نے نورالعین کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو خالی دیکھ کر کہا۔ اس کے سوال پر وہ سٹ پٹا گئی، پھر قدرے سنبھل کر بولی، کھو گئی۔ کہتے ہوئے اسے خود شرمندگی ہوئی تھی، وہ مہنگی رنگ تھی، اس کی محنت سے کمائے گئے ہوئے پیسوں کی۔ کہاں کھو گئی؟ ارسل نے پریشان ہو کر کہا۔ لندن میں، اس نے جواب دیا۔ کیسے کھو گئی؟ اس نے پوچھا۔ میرے ہاتھ سے نکل کر کہیں گر گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام صرف شاطر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ شاطر نہیں تھی، وہ تو بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، تبھی تو زندگی میں پہلی بار بنا مصلحت کے جھوٹ بول رہی تھی۔ نورے، وہ تو آپ کو فٹ تھی، ایسے کیسے گر گئی؟ وہ پریشان ہوا۔ مجھے پتہ ہے، وہ انگیجمنٹ رنگ تھی، وہ ایکسپینسو رنگ تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کے پیسے۔ بات پیسوں کی نہیں ہے نور، بات احساس کی ہے، بات محبت کی ہے۔ میں نے کتنی محبت سے وہ رنگ آپ کے لیے لی تھی۔ ارسل کے لہجے میں افسوس تھا۔ اس کے افسوس پر نورالعین کو بھی افسوس ہوا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ آپ رنگ کو چھوڑیں اور میری بات سنیں۔ پھر قدرے سنبھل کر وہ بولی، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انگیجمنٹ کے وقت میں بہت کلیئر کہہ چکی تھی کہ 2-3 سال میں شادی نہیں کروں گی، اور آپ اس بات پر راضی تھے۔ اب آپ اس بات سے نہیں مکر سکتے ہیں، نورالعین نے کہا تو کچھ ثانیے کے بعد وہ بولا، پرابلم کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں 2-3 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی، میری پرابلم یہ ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو اتنی جلد بازی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے؟ نورالعین نے تشویشی انداز میں پوچھا۔ میں بھی بتا چکا ہوں، اس کے انداز پر وہ جلدی بولا۔
آپ جو جواز مجھے پیش کر رہے ہیں ارسل، وہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ نور العین نے کہا تو ارسل کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، ایسے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ دیکھیں ارسل، میں بہت صاف بات کرنے کی عادی ہوں، مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کرنی نہیں آتی۔ میں بہت صاف طور پر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی، اس لیے اپنے دماغ سے خیال نکال دیں۔ آپ کو دبئی جانا ہے، آپ دبئی جائیں، 1 سال کے لیے نہیں 2 سال کے لیے جائیں، لیکن اس طرح شادی کی بات کر کے میرا دماغ نہ خراب کریں، اور اگر آپ کو شادی کر کے ہی جانا ہے تو پھر آپ کسی اور سے شادی کریں اور خوشی خوشی جائیں۔ نور العین نے کہا تو اس کی بات پر ارسل ششدر سا رہ گیا، اسے نور العین سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ جو آپ سن رہے ہیں، ابھی شادی کا خیال دماغ سے نکال دیں، اور اگر کرنی ہے تو پھر کسی اور سے کر لیں۔ وہ 2 ٹوک کہتی کرسی سے اٹھ گئی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر جیسی آئی تھی ویسے چلی گئی۔ ٹیبل پر رکھا اس کی کافی کا کپ اسے منہ چڑھانے لگا۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے اپنی 2 انگلی کو ماتھے پر مسلتے ہوئے سوچا، اور پھر کچھ سوچ کر کسی کو فون ملا دیا۔ کیا ہوا؟ سامنے سے فون اٹھاتے ہی سوال کیا گیا۔ وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا، ارسل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسے مرد ہو، ایک عورت کو منا بھی نہیں پائے؟ سامنے سے اس کی مردانگی پروار کیا گیا تھا۔ میں تو مرد ہوں، لیکن جو سامنے عورت ہے نا، وہ عام عورت نہیں ہے، وہ نور العین آفریدی ہے، جو کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتی۔ اسے لفظوں کی مارنا آسان نہیں ہے، وہ کرتی ہے جو وہ چاہتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، انگیجمنٹ کرتے ہوئے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ہم 2-3 سال تک شادی نہیں کریں گے،